बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं। काफिला जो खैबर पख्तूनख्वा से चला, अली अमीन गंडापुर का और दीगर काफिले MNAs के, MPAs के जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे हैं, मियाँ वाली से होते हुए, सवाबी से होते हुए, मोटरवे पर, उसके बाद दीगर रस्तों से, ये तमाम काफिले इस्लामाबाद के रस्ते में हैं और इस्लामाबाद में खलबली मची हुई है। कैसे, क्यों, इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ कुछ बड़े बड़े दफातर में कुछ सोच विचार हो रही है, इसकी बात करेंगे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत ने एक इशारा दिया, उस इशारे में बड़ी खबर है और क्या हो सकता है उस इशारे के बाद अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस शख्सियत का दावा, ये दावा क्या है, इसकी भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो करके दिखा दिया दुनिया भर में, वो बड़ा मिसाली है। ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान के बड़े दफातर में होने वाली हलचल की, खलबली की। यानी ये तो हमें पता था, सबको पता था कि पुलिस की छुट्टियां मनसूख, वो जो मुअत्तल हो गए, वो जो सस्पेंड थे, जिनकी नौकरियां चली गई थी, उनको भी बुला लिया गया कि आ जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। FC वालों को भी कह दिया गया, रेंजर्स वालों को भी कह दिया गया, फौजी अहलकार भी मौजूद और भरपूर नफरी के साथ इस्लामाबाद उनके हवाले कर दिया गया। ये सब कुछ तो हो रहा था। हम देख रहे थे मोहसिन नकवी जहाज़ में बैठ के, माफ़ कीजिएगा, हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ रहे हैं। अता तारड़ साहब गाड़ी में बैठ के इस्लामाबाद के कुछ इलाके हमें दिखा रहे हैं, घूम रहे हैं। वुज़रा हैं, वो सुबह से लगे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने में, और इनके जो टाउट सहाफ़ी हैं, पिट्ठू किस्म के, वो लगे हुए थे कि अब देखिएगा क्या होगा, अब देखिएगा, अब की बार तो नो रियायत, अब देखिएगा क्या होगा। ये सब कुछ चल रहा था। इन तमाम चीज़ों के दरमियान में एक चीज़ और हो रही थी। पाकिस्तान की किस्मत के जहाँ फैसले होते हैं, हुकूमती दफातर, गैर हुकूमती दफातर, सियासी दफातर, गैर सियासी दफातर, वहाँ पर इस सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर किया जा रहा था। इसकी रिपोर्टिंग हो रही थी एक एक डिटेल की, और कितने गिरफ्तार हुए, कहाँ से गिरफ्तार हुए, क्या हुआ, हर चीज़ का लॉग जनरेट हो रहा था। कौन कहाँ तक पहुँचा, कौन कितने लेकर आ रहा है, कौन गिरफ्तार हुआ, रहनुमाओं में से कौन क्या, तमाम चीज़ें एक जगह मेंटेन की जा रही थी और उस पर गौर व फिक्र हो रहा था। ये सिचुएशन उन दफातर में जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक बड़ी नॉर्मल समझी जा रही थी कि ठीक है, हालात कंट्रोल में हैं, थोड़ा सा पहले से ज़्यादा प्रेशर है लेकिन हालात कंट्रोल में हैं, और अभी देखते हैं क्या बनता है, अंधेरा हो चुका है, चल रहे काम। उसके बाद जो दुनिया भर से मुजाहिरीन के नंबर्स आना शुरू हुए, तो उन दफातर में मची खलबली, और ठीक ठाक खलबली मची। वहाँ फिर हुआ कि ये क्या हो गया है, ये तो वो है जो सोचा भी नहीं था। मतलब लंदन में, फ्रांस में, इटली में, यूनान में, फिर उसके बाद हॉलैंड में, आप नाम लीजिए बड़े बड़े शहरों के, और तकरीबन हर जगह मुजाहिरे, और भरपूर मुजाहिरे इमरान खान के हक़ में। तो फिर वहाँ बड़ी ठीक ठाक खलबली मची। फिर पाकिस्तान के नंबर्स पर जब नज़र दौड़ाई जा रही थी, तो फिर ये दोबारा डबल चेक भी किया गया कि ये नंबर सही बताए जा रहे हैं। जब बैरून मुल्क की हाल है, जोश का, जज्बे का, तो यहाँ क्या सूरत हाल होगी, इसका दोबारा जायज़ा लिया गया। ये जो दावा है कि हज़ारा का काफ़िला, 40,000 का, गंडापुर का काफ़िला 60-70 हज़ार का, और उसके बाद जो नंबर है, जो असेस किया जा रहा है, जो हुकूमत के बड़ों को या बड़ों को बताया जा रहा है, वो नंबर है कि ये आने वाले 40-50 हज़ार लोग हैं। ये मुख्तलिफ काफ़िलों में 40-50 हज़ार लोग आ रहे हैं। वो लोग अब इस पर मुतमईन नहीं है कि 40-50 हज़ार लोग हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावे हैं, उनके मुताबिक मुख्तलिफ काफ़िलों से जो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे हैं, उनकी तादाद, और खैबर पख्तूनख्वा से आने वालों में बहुत बड़ी तादाद पंजाब के लोगों की है जो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे थे और वहां से आ रहे हैं। उनकी तादाद 3 लाख से ज़्यादा है, जो अब तक का नंबर है, 3 लाख से ज़्यादा। और ये लोग तमाम के तमाम इस्लामाबाद अगले 12 घंटे में पहुँचें, डी चौक ये लोग 24 घंटे में पहुँचें, ये लोग डी चौक 48 घंटे में पहुँचें। इनकी मंजिल डी चौक है, इन्हें डी चौक पहुँचना है। और अभी ये जो समझा जा रहा था कि लाहौर में रोक लिया गया, कुछ लोगों ने फरमाइशी गिरफ्तारियां दे दी, काम खत्म हो गया, बस ठीक है, पंजाब ठंडा हो गया,
ایسا نہیں ہوا ہے. ان کو بھی اندازہ ہے کہ پنجاب سے لوگوں کے نکلنے کا سلسلہ مسلسل جاری رہے گا. جو نہیں نکل سکے وہ پھر نکلیں گے, وہ پھر آئیں گے, کارکنان آئیں گے اور لوگ آئیں گے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا, یہ تھمنے والا نہیں ہے. تو اچھی خاصی پریشانی ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ اس صورتحال میں عمران خان نے جو کیا ہے, عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر فائنل کال لوگوں کو کہہ کر کہ آپ آ رہے ہیں اپنے لیے, اور یہ بہت بڑا رسک ہے. یعنی آپ بار بار احتجاج کی کال دے رہے ہوں اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ آپ کی جماعت کے اندر پھوٹ ہے, آپ کے اپنے لوگ کمپرومائزڈ ہیں, وہ ایسے کر جائیں گے, ایسے نہیں کریں گے, میڈیا آپ کے خلاف ہے, سوشل میڈیا پر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, بڑے بڑے صحافی مینج کر لیے گئے ہیں, طاقت کا استعمال کر کے آپ کی جماعت کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, اٹھایا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ گیمبل دوبارہ کھیلنا, یہ عمران خان نے کر کے دکھایا ہے. اور عمران خان نے سامنے موجود فریق کو یہ بتایا ہے کہ یہ میرے پاس ہے, یہ میرے پاس ہے اور مسلسل ہے. یہ جو طاقت ہے یہ میرے پاس تھی, میرے پاس ہے اور یہ میرے پاس رہے گی. اور اس طاقت کے ساتھ جو اوورسیز عمران خان نے طاقت دکھائی ہے, اس طاقت نے دوسرے فریق کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ what is going to be our next move. تو یہ بہت بڑا سوال عمران خان نے دوسرے فریقوں کے سامنے پیدا کر دیا ہے. آپ دیکھیے جو مظاہرے ہیں, ان مظاہروں کی میں آپ سے بات کروں, پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں 60 شہروں میں, 6 بر اعظموں میں 60 شہروں میں مظاہرے. یعنی آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ لندن میں جو مظاہرہ ہے, وہ صحافی جو آپ کو نظر آتا ہے میاں نواز شریف کی گلیوں کے آس پاس مسلسل کوریج کرتے ہوئے, جن کی بیٹ نواز شریف, جن کے بارے میں دیگر صحافی یہ باتیں بتاتے کہ یہ کیا کرتے ہمیں نہیں پتا, وہ صحافی کہہ رہے ہیں کہ یہ لندن کی ہسٹری میں پاکستانیوں کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اٹلی کا مظاہرہ, تو آپ کو لگے گا اٹلی کا مظاہرہ لندن کے مظاہرے سے بڑا ہے, یہ تو نکلے چلے جا رہے ہیں, یہ جو ریلی آ رہی ہے ان مناظر میں, یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں پیرس کا مظاہرہ, آپ فرانس کا مظاہرہ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے یار یہ تو بہت بڑا ہے, یہ اس سے بڑا ہے. پھر اسی طرح سے آپ یونان کا مظاہرہ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں یونان میں بھی اتنے لوگ, پاکستان تحریک انصاف نے کیا کر دیا ہے. اسی طرح سے آپ جوہانسبرگ دیکھتے ہیں, جوہانسبرگ اور دیگر کچھ شہر, یہ تو وہ ہیں کہ جب 92 کراچی کی آپریشن کے بعد یہاں سے لوگ بیرون ملک منتقل ہونے پر مجبور ہوئے تھے, جن کا خود یہ کہنا تھا کہ ہم مجبور ہو کر گئے, اور یہاں پر ریاست نے کہا تھا مفرور ہو کر گئے. تو کہا ہی جا رہا تھا کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ سارے متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ہیں. لیکن وہاں پر بھی ایسے شہر جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں جتنا ڈائسپورا ہے وہ سارا متحدہ قومی موومنٹ کا ہے, لیکن وہاں بھی جو نکلا وہ عمران خان کا نکلا, وہ پاکستان تحریک انصاف کا نکلا. اس سچویشن نے اچھی خاصی پریشانی پیدا کی ہے. یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 60 شہروں کی بات ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف والے ہر شہر میں ہزاروں کی تعداد میں نکل کر باہر آ گئے. 60 شہر تو میاں نواز شریف کو نام بھی نہیں پتا ہوں گے. مطلب میاں نواز شریف نے شاید دنیا کے ان 60 شہروں کو چھوڑیے, ان کے ممالک دیگر چیزیں اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا. ان لوگوں کے سپورٹرز اگر آپ کو نظر آتے ہیں نا لندن میں کچھ, تو آپ دیکھیے کہ صحافی بھی بتاتے اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سپورٹرز نہیں, ان میں سے اکثریت سے وہ لوگ ہیں جو ان کے ملازم ہیں, ڈرائیور ہیں, خانسامہ ہیں, ان کے نائی ہیں, ان کے گھر کا سودا سلف لانے والے لوگ ہیں, ان کے بچوں کو آتے جاتے ساتھ گھومنے والے لوگ, چیزیں اٹھانے والے لوگ ہیں, ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والے لوگ. اور وہی لوگ ڈبل شفٹ میں ان کے کارکن بھی بن کے میاں تیرے جانثار اور عمران خان کے لیے, عمران خان کے خلاف نعرے لگانا, یہ وہ لوگ ہیں. لیکن آپ جب ان مختلف شہروں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہ عمران خان نے کر کے دکھایا. پاکستان میں ہر بڑے آفس میں اس سے کھلبلی مچ گئی ہے, اور یہ پریشانی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ تو اچھی بڑی مصیبت ہے جو عمران خان نے دنیا بھر میں ایک ساتھ ہمیں دکھا دی ہے. اب جو بشرا بی بی نے کیا, جو گنڈا پور نے کیا, وہ کمال ہے. یہ لوگ مظاہرین کو لے کر چلے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں میری بشرا بی بی کے فیملی سورسز سے بات ہوئی ہے, بشرا بی بی حقیقتاً بیمار ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ مظاہرین کو ایسے لیڈ کر رہی ہیں کہ ایسے مرد بھی لیڈ نہیں کرتے, اور بشرا بی بی کو اس کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ لیڈ کر رہی ہیں. ہمارے ہاں نصرت بھٹو صاحبہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نکلتی تھی, کہتے تھے بہادر عورت ہے. ہمارے ہاں بیگم کلثوم نواز میاں نواز شریف کے لیے نکلی, گاڑی چلا کے نکلی, گاڑی سے رکاوٹیں اڑا کے نکلی, کہا گیا بہادر عورت ہے.
محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے آصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی جب وہ جیل میں تھے کچھ جدوجہد کی، کہا گیا بہادر عورت ہے، یہ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے زرداری کے لیے جیلوں میں پھر رہی ہے۔ یہاں بشرا بی بھی آئی ہیں تو کہا گیا موروثی سیاست ہے۔ کتنے بے شرم ہیں ہمارے ہاں یہ لوگ جو اس وقت موروثی سیاست کا جھنڈا نکال کر لے آئے ہیں، یہ اپنی باری اور اپنے دیگر اتحادیوں کی باری جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کا سب بھول گئے ہیں۔ تو بشرا بی بھی اس لیے ہیں، بشرا بی بی کے فیملی سورسز بھی کہتے ہیں وہ اس لیے ہیں، اور ان کا سیاست سے حقیقتاً کوئی لینا دینا نہیں۔ یعنی بشرا بی بی وہاں جو بات کر رہی ہیں وہ تمام کی تمام کیا ہے کہ ہم عمران خان کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ان کا کنسرن ہے، ان کا شوہر اور ایک اہلیہ کے طور پر بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اس حد تک انوالوڈ ہیں اس میں، اور بشرا بی بی اس کو ظاہر ہے کہ بھرپور انداز میں خود انجام دینا چاہتی ہیں تو انجام دے رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، علی امین گنڈا پور بار بار اپنے ساتھ موجود لوگوں کا جوش و ولولہ بڑھانے کے لیے جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ نعرہ ہے تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804، سب کا جگری سب کا یار قیدی نمبر 804، نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804۔ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو پتہ ہے، یعنی ہم طالب علم تھے جب میاں نواز شریف صاحب مشرف کے نکالے جانے کے بعد میاں نواز شریف صاحب گئے نا جیل کے اندر، تو ہم طالب علم تھے تو ہمیں نہیں پتا میاں نواز شریف صاحب کا قیدی نمبر کیا تھا۔ میاں نواز شریف صاحب اب پھر جیل گئے اور میاں نواز شریف صاحب جیل سے باہر بھاگ گئے تو پھر کیا ہوا ہمیں اب بھی نہیں پتا کہ میاں نواز شریف صاحب کا قیدی نمبر کیا ہے۔ نہ میاں نواز شریف صاحب کو فکر تھی، نہ ان کی بیٹی کو فکر تھی، نہ ان کی جماعت کو فکر تھی، ان کے قریبی لوگوں کو فکر تھی، نہ ان کی جماعت کا تھنک ٹینک عرفان صدیقی صاحب جیسے لوگ، ان میں سے کسی کو فکر نہیں تھی کہ میاں نواز شریف کے لیے کوئی ترانہ بنانا ہے، کوئی شاعری لکھنی ہے، کوئی نعرے بنانے ہیں، کوئی گانا بنانا ہے، کوئی ملکو ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے جو میاں نواز شریف کے لیے باقاعدہ طور پر ایک مہم چلائیں گے، میاں نواز شریف کو آئیکونک فگر بنا کے کھڑا کر دیں گے۔ نہیں، پچھلی بار بیگم کلثوم نواز مرحومہ مغفورہ وہ آ گئی تھی، انہوں نے کہا تھا اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ بلاتا ہے تو جاتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کے لیے کوئی آئیکونک فگر میاں نواز شریف کو بنانے کی کوشش نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ میاں نواز شریف نے آئیکونک فگر بننے کی کوشش ہی نہیں کی، وہ نکلے جیل سے اور یہ جا وہ جا، پہلی بار بھی دوسری بار بھی۔ تو میاں نواز شریف کا قیدی نمبر تو میں نے ان کی جماعت کو چھوڑیں ان کی بیٹی سے بھی نہیں سنا، ان سے بھی نہیں سنا۔ عمران خان جیل میں بیٹھ کر پاکستانی سیاست کو پلٹ کے رکھ چکا ہے، یہ عمران خان نے کر کے دکھایا، یہ کمال ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر بار ہو جاتا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی ایک شخصیت نے آخری چیز اس ویڈیو کی یہ بتایا ہے کہ 21 تاریخ جو گزر چکی، 21 نومبر یہاں سے 15 دسمبر تک یہ جو وقت ہے نا، اس وقت میں کچھ بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے۔ میں نے اس شخصیت کی ایک چیز میری نظر سے گزری تو اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ فیصلے ہوں گے، کچھ چیزیں ہوں گی، کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور وہ ڈیولپمنٹس اس حکمران سیٹ اپ کو جو بٹھایا گیا سیٹ اپ ہے اس کو پسند نہیں آئیں گی، اور وہ ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ ہوں گی ایسی کہ یہ پاکستان کے لوگوں کو پسند آئیں گی۔ میں نے اس شخصیت سے کہا کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے؟ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ڈیل نہیں، ہمیں حالات ایسے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگلے 25 دنوں میں کچھ ایسا ہوگا کہ یہ جو حکمران ہیں یہ سر پکڑ کر بیٹھے ہوں گے، پاکستان کے لوگ اس پر خوش ہوں گے، یہ ہمیں فوری طور پر ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، دیکھیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر ہوں، پاکستان میں سیاستدان مسلسل جیل پہ جاتے ہیں، پاکستان میں سیاستدان مسلسل بھگتتے ہیں، اور سیاستدان اقتدار میں ہوں اقتدار سے باہر ہوں ان کو فکر پڑی رہتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ کوئی طبقہ اس کو ہم فکر مند نہیں دیکھتے، تو پھر سیاستدان جو ہے وہ مصیبت میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی سیاست کو ایک بار ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک بار ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے سیاستدانوں کو سیاست مکمل طور پر، امور مملکت مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے۔ اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستان کا نظام، پاکستان کا آئین کہتا ہے تو یہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آئین پاکستان کا ایک بار اس کی تطہیر ہو، اور اس تطہیر کے بعد یہ آئین مکمل طور پر درست صورتحال میں ہمارے سامنے ہو، بہت بہت ضروری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔